हेलो एंड अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम टॉक शॉक के लिए मैं हूं एजाज सैयद और मैं हूं फखर दुरानी। आज के टॉक शॉक में सबसे पहले हम बात करेंगे जनरल कमर जावेद बाजवा की, जो कि साबिक चीफ हैं पाकिस्तान आर्मी के। वो बैरून मुल्क चले गए हैं, वो क्यों गए हैं, कुछ तफसीलात हैं हमारे पास, वो आपको बताएंगे। दूसरे नंबर पर हम जाएंगे ऑस्ट्रेलिया के शहर सिडनी में, जहां पर 12 इनोसेंट लोगों को कत्ल कर दिया गया है और उनका जो कातिल है वो एक मुसलमान बताया जाता है और पूरी दुनिया में एक तशवीश की लहर है। ये क्या मामला है, पाकिस्तान का इससे ताल्लुक़ है या नहीं है, इसके ऊपर बात होगी। तीसरे नंबर पर हम बात करेंगे बड़ी एक अहम मामले की। रावलपिंडी के ज़िले में ज़िली इंतज़ामिया ने डडोचा डैम जिस जगह पर बनाना है, वहाँ पर जो अमारात हैं, वहाँ पर जो घर हैं, उनकी तोड़ फोड़ का काम शुरू हो चुका है, लेकिन वहाँ के जो रिहायशी हैं वो बड़ी मुश्किल में हैं। वो क्या कहते हैं उसके बारे में तफसील से आपको बताएंगे। आइए बातचीत का आगाज़ करते हैं। शाह जी, आपने सारे टॉपिक बता दिया। आज एक बड़ा और अहम पेशरफ्त हुई थी और वो है जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जज हैं जस्टिस तारिक जहांगीरी, उनका आपने नहीं बताया। अच्छा, वो मैं नहीं बता सका, आप बता दें। सॉरी। हाँ, इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट हुई है आज। जो जस्टिस तारिक जहांगीरी का आपको पता है ना, मुबैना तौर पे जो उनकी जाली डिग्री के हवाले से जो मामला चल रहा है, काफ़ी इसमें जो है ना वो ट्विस्ट और टर्न जो है आप फखर बात इस तरह करते हैं जिस तरह उनकी जाली डिग्री डिक्लेयर हो गई। मैंने इसलिए कहा मुबैना तौर पे जो जाली डिग्री वाला उनका मामला चल रहा है ना, आपको पता है ना कि पहले इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने उनको काम से रोक दिया था, वो फिर उसके खिलाफ सुप्रीम कोर्ट गया, सुप्रीम कोर्ट ने उनको इजाज़त दे दी, फिर जो है ये दोबारा से अब मामला वो शुरू हुआ है। तो आज ये पिछले हफ्ते ही जस्टिस तारिक जहांगीरी साहब ने ये फ़ैसला किया कि वो ख़ुद पेश होंगे, जो 2 रुकनी बेंच है, जो डिविजनल बेंच है, उसके सामने। आज जब वो पेश हुए ना, तो चीफ़ जस्टिस और जो जस्टिस सरदार सरफराज डोगर हैं और जो दूसरे उनके साथ जो साथी जज हैं जस्टिस आज़म, तो उन्होंने कहा कि हम आज जहांगीरी साहब को सुनना चाहते हैं। वो आए हुए हैं, तो जहांगीरी साहब पेश हो गए। उन्होंने कहा, जो जस्टिस तारिक जहांगीरी हैं, उन्होंने कहा कि सर मैं जो है ना, एक तो वो पहले को वारंटों के हवाले से हमेशा अमूमन होता ये है कि उस पर जो है वो सिंगल बेंच सुनता है, ये डीबी सुन रहा है, ये एक प्रेसिडेंट ऐसा आप सेट कर रहे हैं। फिर उसके साथ साथ जो दूसरा उन्होंने मामला उठाया, वो कह रहे हैं कि आपका क्योंकि इसमें डायरेक्ट कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट है, जो चीफ़ जस्टिस हैं इस्लामाबाद हाई कोर्ट का, तो आपको इस बेंच में नहीं बैठना चाहिए। डायरेक्ट कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट का फिर उन्होंने बताया भी। वो कह रहे हैं कि हम आपके ख़िलाफ़ वहाँ पे गए, सुप्रीम कोर्ट में गए, आपको पार्टी बनाया था, तो इस वजह से आपका जो है ये मफादात का टकराव बनता है। और दूसरा ये कि आपने फिर मुझे यहाँ पे काम करने से भी रोकने का पहले हुक्म जारी किया था, तो इसलिए आप ये इस पे ना बैठें। ये जस्टिस जहांगीरी ने कहा, जस्टिस जहांगीरी ने जो है ना ये उनको चीफ जस्टिस को, खैर वो तो उनकी इस्तदा जो थी वो मुस्तरद कर दी गई है। जो चीफ जस्टिस है उन्होंने कहा कि जो जैसे बाकी आम साइलिन को यहाँ पे अदालत में इंसाफ मिलता है, आप ख़ुद जज हैं और आपको पता है, तो आपको जो है ना वो इंसाफ मिलेगा। तो इसलिए ऐसा कोई चीफ जस्टिस बज़िद हैं इंसाफ देने पे। हाँ, बज़िद हैं वो इंसाफ। हालांकि जो साइलिन हैं वो ये कह रहे हैं कि हमें आप पे एतमाद नहीं है। हाँ, तो वो बज़िद हैं और खैर वो उनकी जो इस्तदा थी वो मुस्तरद हो गई है। अब फिर उस पर इन्होंने कहा कि जो कोई कत्ल का भी एक वो होते हैं ना, उसमें भी आप 7 दिन की एक वो देते हैं, टाइम देते हैं उनके लिए, तो आप मुझे 3 दिन दे रहे हैं। मुझे सिर्फ नोटिस मिला, ना तो मेरे पास पटिशन की कॉपी है और ना ही मैं बाकी जो मवाद है जो स्पोर्टिंग, तो मुझे आप टाइम दें, लेकिन वो 3 दिन का ही इनको वो टाइम दिया गया। अब थर्सडे को ये बड़ी इंपॉर्टेंट आगे जो पेशरफ्त है ना, ये इस जाली डिग्री वाला मुबैना तौर पे जो केस है उसमें अब देखते हैं कि ये इंसाफ मिलता है इनको, नहीं मिलता, क्योंकि इन्होंने कहा कि मैं कुरान मजीद पे हलफ देने को तैयार हूँ कि मेरी डिग्री जो है वो जाली नहीं है, वो मेरी डिग्री असली है। आपको पता है ना कि 2 जो इम्पोर्टेंट इसी केस में रिपोर्ट्स आई थी ना, एक HEC की रिपोर्ट आई और एक आई थी कराची यूनिवर्सिटी की तरफ से। HEC ने ये कहा कि कभी भी जज साहब जो है वो इन्होंने वेरिफिकेशन के लिए अप्लाई नहीं किया, जबकि वो जो कराची यूनिवर्सिटी है वो ये उन्होंने अपनी रिपोर्ट में बताया था कि जज साहब पे गालबन जब इन्होंने फर्स्ट ईयर के एग्ज़ाम दिया था, तो उसके बाद ये हुआ था कि इनके ऊपर कोई पाबंदी लगी थी। ये किसी सियासी उस टाइम जो है वो उसका हिस्सा थे, PSF के गालमन, ये जो अल-जुल्फ़कार नामी जो थी शायद उसके, या PSF के थे, जो पीपल्स पार्टी का उस टाइम जो एक विंग था स्टूडेंट का, तो उस वजह से पाबंदी लगी थी। लेकिन
پابندی کو جو ہے نا وہ نظر انداز کرتے ہوئے یہ جو رپورٹ تھی انہوں نے اگلے سال کوئی نام میں تبدیلی کر کے پھر وہ دے دیا تھا، امتحان دے دیا تھا، اور یہ ایک معاملہ تھا۔ اچھا، ویسے آپ کو پتہ ہے نا کہ کراچی یونیورسٹی کے جس سنڈیکیٹ کی طرف سے یہ رپورٹ تیار کی گئی اس کے پروفیسرز کو کن چیزوں کا سامنا کرنا پڑا؟ کہ ان کو کوئی تھریٹس وغیرہ ملی ہیں، ان کو دباؤ کا بھی سامنا کرنا پڑا تھا۔ تو اب اس رپورٹ کی جو حیثیت ہے نا اس کے اوپر بھی سوالی نشان ہے، ایک بات۔ دوسری بات یہ ہے فخر کہ جو جسٹس طارق جہانگیری ہیں، میری تو کبھی ان سے ملاقات نہیں ہے، ایک آدھ کسی جگہ جسے کہتے ہیں نا کسی تقریب میں میں نے انہیں دیکھا ہو یا آمنا سامنا ہوا ہو، میں کبھی بھی انہیں ذاتی طور پہ نہیں جانتا ہوں۔ طارق جہانگیری کے خلاف، جسٹس صاحب کے خلاف یہ جو کیس ہے وہ کیوں شروع کیا گیا؟ عدالت میں مداخلت کے حوالے سے جج صاحبان نے انکلوڈنگ ہم خط لکھا تھا چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کو۔ بہت سارے لوگ ان کی بڑی تعریفیں کرتے ہیں اور دوسری انتہا یہ ہے کہ بڑی نفرت کرتے ہیں۔ ہم تعریف اور نفرت کے چکر میں نہیں ہیں، لیکن فیکٹ یہ ہے کہ قاضی فائز عیسیٰ صاحب نے اس کے اوپر کچھ نہیں کیا تھا اور یہ اسٹیبلشمنٹ کو بہت بڑی انہوں نے کھلی چھوٹ دی تھی۔ قاضی فائز عیسیٰ صاحب خود اسٹیبلشمنٹ کے لیے ہی کام کرتے رہے ہیں ماضی میں، بیچ میں فیض حمید صاحب جو ہیں وہ اس کے دور میں ان کی کوئی ناراضگی نروزگی ہو گئی تھی۔ خیر، تو فخر جسٹس طارق جہانگیری جو ہیں غالباً 2020 سے جج کے طور پہ کام کر رہے ہیں، اور جو جج کی اپائنٹمنٹ جو ہوتی ہے پارلیمنٹ کی ایک کمیٹی کے ذریعے ہوتی ہے جس میں انٹیلیجنس ایجنسیاں بھی اپنی رپورٹ بھیجتی ہیں، پوری چھانا جاتا ہے۔ اس وقت ان کی کسی معاملے کے اوپر رپورٹ نہیں کیا گیا۔ جب یہ بن گئے جج، کہا گیا کہ ڈگری جعلی ہے، یعنی کہ اس بندے نے تعلیم حاصل ہی نہیں کی۔ اس بندے نے کہا کہ جی میری ڈگری جعلی نہیں ہے، ایکچوئل بات یہ ہے کہ میرے نام کے اوپر پابندی لگا دی گئی تھی ان کی کسی پولیٹیکل ایکٹیویٹی کے اوپر، تو انہوں نے طارق محمود جہانگیری، آگے کچھ ورڈ تھا، انہوں نے چینج کر کے طارق محمود کر کے ایک ایگزام دے دیا اور اس ایگزام سے پاس ہو گئے۔ یہ جو ان کے خلاف کارروائی کی جا رہی ہے یہ کوئی قانون کے اصولوں کی بالادستی کے لیے نہیں کی جا رہی، ان کو سبق سکھانے کے لیے کی جا رہی ہے کہ آپ جو ہے نا جب بھی اوپر سے کوئی حکم آ جائے تو اس کو ہاں کیا جائے۔ خیر، اس پہ لمبی بات ہو سکتی ہے۔ میں اس کے ذرا دو باتیں کرنا چاہ رہا تھا۔ ایک پہلی بات جو خط لکھنے والی آپ بات کر رہے تھے نا، جو ججز کی طرف سے جو چیف جسٹس کو لکھا گیا، اس سے کچھ عرصہ پہلے جو ہے اس ٹائم جسٹس قاضی فائز عیسیٰ چیف جسٹس نہیں تھے، تو جو اسلام آباد ہائی کورٹ کے جج ہیں جسٹس محسن اختر کیانی، وہ ان سے جسٹس قاضی فائز عیسیٰ سے ملنے گئے تھے، اور اس ٹائم یہی معاملہ کہ سر ہمارے جو ہائی کورٹ میں انٹرفیئرنس ہو رہی ہے ایجنسیز کی، تو اس پہ کیا کرنا چاہیے۔ یہ میں آپ کو وہ بتا رہا ہوں جو حقائق کے اوپر ہے۔ لیکن وہ ماضی کے معاملے کے اوپر بات کر رہے تھے نا، 19 دنوں کی بات ہے، مطلب اس ٹائم یہ قاضی فائز عیسیٰ سینئر پیونی جج تھے، چیف جسٹس نہیں بنے، جس پہ قاضی فائز عیسیٰ صاحب نے کہا تھا کہ میرے سامنے کوئی کیس نہیں آیا۔ یہ بعد میں وہ پھر چیف جسٹس بنے تھے، اس سے پہلے میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ یہ پہلے گئے وہاں پہ، ان سے ملے، سینئر پیونی جج تھے جسٹس قاضی فائز عیسیٰ۔ تو محسن اختر کیانی صاحب نے ان کو جب بتایا تو انہوں نے کہا کہ آپ ایک ہائی کورٹ کے جج ہیں، آپ کے پاس تمام تر اختیارات ہیں جو باقی ججز کے پاس، سپریم کورٹ کے پاس بھی ہوتے ہیں۔ اگر کوئی انٹرفیئرنس ہو رہی ہے آپ فوری طور کے اوپر ان کو کانٹیمپٹ کا نوٹس بھیجیں، یہ جو آفیسرز ہیں یا کچھ بھی ہیں، تو آپ ان سے کیوں ڈرتے ہیں؟ فخر، جو قاضی فائز عیسیٰ صاحب ہیں بعد میں چیف جسٹس بن گئے نا، تو 6 ججز نے ان کو خط لکھا، انہوں نے کیا کیا؟ ان کے دوسروں کو تلقین کرتے تھے کہ جی آپ نہ ڈریں، اور خود جب آیا موقع تو پھر یہ غائب ہو گئے۔ اچھا، اسی پہ میں آپ کو ذرا بتاتا ہوں۔ دیکھیں، اس سے پہلے مطلب ان کے پاس ٹائم تھا، ان کو پتہ تھا کہ کیا کرنا ہے، ایک جج کے پاس کیا اختیارات ہیں، کیا کچھ ہے۔ اس کے باوجود جب ان کو پہلی دفعہ یہ کہا گیا کہ آپ ڈریں نہیں اور آپ کانٹیمپٹ بھیجیں، اس کے بعد جو ہے وہ دیکھتے ہیں کہ کیسے انٹرفیئرنس کرتے ہیں۔ انہوں نے کیا کیا مجھے یہ بتائیں، 6 ججز نے۔ اصل مسئلہ یہی ہے کہ اس میں تو کوئی شک نہیں ہے، یہ جو ججز کے حوالے سے جو انٹرفیئرنس ہے جو عدلیہ کے اندر، یہ کوئی آج کا بات ہے، یہ اس سے پہلے نہیں، میری بات سنیں نا، یہ آج کی بات تو نہیں ہے نا، اس سے پہلے ہوئی۔ کیا کیا، کیسے وہ کیا گیا؟ جسٹس شوکت عزیز صدیقی نے کیا کیا تھا؟ اپنی نوکری قربان کی انہوں نے، وہ جا کے انہوں نے عوام کو بتا دیا، ٹھیک ہے نا، انہیں بتا دیا گیا، پھر بھی اس کے باوجود یہ خاموش رہے۔ کیوں خاموش رہے؟ کہ اگر من پسند کوئی انٹرفیئرنس ہو تو ٹھیک ہے، اگر من پسند نہیں ہے تو پھر جو ہے نا نہیں، ہم اس کو قبول نہیں کرتے۔ ہاں جی، یہ جو ہے نا ہماری عدلیہ کے اندر یہ بڑا ایک انفارچونیٹ ہے، اور میں سمجھتا ہوں یہ اس سے زیادہ خطرناک اس وجہ سے ہے کہ یہ سلیکٹیو انٹرفیئرنس کو جو ہے یہ تسلیم کرتے ہیں، جو ان کے حق میں یا جو ان کی من پسند کسی کے لیے ہو تو وہ اس کی انٹرفیئرنس کو، یہ نہ صرف یہ کہ
تسلیم کرتے ہیں بلکہ اس کا حصہ بنے رہتے ہیں. سلیکٹ جو ان کی من پسند نہ ہو تو پھر یہ جو ہے ہمیں انقلاب بھی نظر آ جاتا ہے اور سب کچھ نظر آ جاتا ہے. اب یہ جو جسٹس طارق جہانگیری والا معاملہ ہے, آپ کہہ رہے تھے نا کہ یہ پارلیمانی کمیٹی کے پاس, اس ٹائم جو ہے یہ پارلیمانی کمیٹی تو بالکل ٹوتھ لیس تھی. یہ جسٹس اطہر من اللہ نے 2 نام انہوں نے چوز کیے تھے کہ میں نے ان کو جج بنانا ہے. ایک جسٹس بابر ستار تھے, بڑی میں سمجھتا ہوں وہ تو جو ہے نا ان کی کریڈیبلٹی کے حوالے سے یا ان کی اوورال جو پروفیشنلزم ہے اس کے اوپر کوئی وہ نہیں ہے. لیکن جو یہ جسٹس طارق جہانگیری بھی, تو اس پہ پارلیمان کے پاس کوئی اختیار نہیں ہوتا کہ وہ کوئی نام رد کریں یا ایون اسکروٹنی کریں. یہ سارا جو اسکروٹنی کا کام ہوتا ہے یا یہ جو سب کچھ ہوتا ہے وہ کرتے ہیں جو ہائی کورٹ ریکمینڈ کر رہی ہوتی ہے, یہ اس کا وہ سارا وہ ہوتا ہے. پارلیمان کے پاس ایسا کچھ نہیں ہوتا. تو یہ ایسا نہیں ہے کہ پارلیمان کے پاس اس ٹائم رائٹ تھا وہ اس کو ریجیکٹ کر دیتے یا اس کی جو ڈگری کے حوالے سے کوئی تحقیقات کر لیتے, تو ایسی بات نہیں ہے. تو یہ میں سمجھتا ہوں. فخر میرا پوائنٹ تو یہ تھا نا کہ جج صاحب جو قاضی فائز عیسیٰ صاحب تھے, جو سینئر پیونیر جج ہوتے ہوئے دوسروں کو مشورہ دے رہے تھے کہ جی آپ ان کو نوٹس کر دیں, انہوں نے سب سے پہلے کیا کیا, اپنے سینئر کو, ان کا کام تھا کہ سینئر کو بتائیں. سینئر نے کوئی ایکشن نہیں لیا. جو چیف جسٹس تھے 6 ججز نے خط لکھ دیا چیف جسٹس کو, تو چیف جسٹس نے کیا کیا, نوٹس جاری کر دیتے. نہیں کیا نا, تو یہ غلط ہے نا. میں تو یہ عرض کر رہا ہوں کہ اگر چیف جسٹس آف پاکستان کے طور پہ بھی آپ نے کچھ نہیں کیا, انہوں نے تو ہمت کی, اس میں ایجنسی کے نام لکھا ہے, انہوں نے بندوں کے نام لکھے ہیں جو خط لکھا ہے اس میں, تو انہوں نے تو اپنا کام کیا نا. ایشو یہ ہے کہ آپ نے کیا, مقصد یہ تھا کہ سپریم کورٹ اور ہائی کورٹ کے جج صاحبان اگر اس ایک نقطے کے اوپر مل جاتے تو یہ مسئلہ ہی نہ ہوتا, تو نہیں ملے. نہیں ملا اس میں جو سب سے پاورفل معاملہ وہی ہے کہ اس کو جو ہے نا اس معاملے کو پولیٹیسائز کرنا تھا. ادروائز یہ اختیارات ہائی کورٹ کے پاس تھے, جو یہ چاہ رہے تھے سپریم کورٹ کرے, یہ خود ہائی کورٹ بھی کر سکتا تھا. معاملہ یہ ہے اصل میں, یہ تب اور اسی وقت جو ہے نا وہ کر سکتے تھے. میرا پوائنٹ یہ ہے کہ انہوں نے نہیں کیا. آپ مجھے یہ بتائیں, ایک وزیر اعظم کو نوٹس کر کے فوری طور کے اوپر بلوا لیتے ہیں, ایک کسی کرنل کو, کسی ایجنسی کے کسی اہلکار کو آپ کے پاس اختیار نہیں ہے کہ بلا لیں. بالکل اختیار ہے اور بلانا چاہیے, لیکن میں یہ پوائنٹ ہے مطلب اصل مسئلہ میں آپ جس کا دفاع کر رہے ہیں میں اس کے اوپر آ رہا ہوں نا. انہوں نے تو نہیں بلایا, تو جو جو کہتا تھا دوسروں کو کہ آپ کر لیں تو وہ بلا لیتا. شاید وہی بات, مطلب آپ کے پاس اختیار ہیں, آپ یہ چاہتے ہیں میں وہ نہ کروں, آپ میرے کندھے پہ وہ رکھ کے وہ کرنا چاہتے ہیں. یار جب آپ کے پاس مجھے یہی بات آ گئی نا, اب آپ آ گئے ہیں کہ قاضی فائز عیسیٰ صاحب نے کہا کہ جی میرا کندھا استعمال نہ کریں. نہیں, وہی مسئلہ ہے نا, آپ کے پاس اختیارات ہیں شاہ جی, اور پھر بھی آپ چاہتے ہیں کہ کوئی دوسرا وہ کرے. چلیں خیر, یہ چلتی رہے گی, آپ نے دفاع جاری رکھنا ہے قاضی صاحب کا, آپ جاری رکھیں. قاضی صاحب جو ہے نا, میں اس ٹائم بھی یہ سمجھتا تھا, انہوں نے جو میرے لیے ایک جو ان کی ایک اچھی بات, انہوں نے پارلیمان کو ہمیشہ فوقیت دی ہے, پارلیمان کو سپریم سمجھا انہوں نے, اور یہ چیز میں سمجھتا ہوں پارلیمان کے نام پر انہوں نے اور لوگوں کو زیادہ سپریم سمجھا جن کی وہ خدمت کرتے رہے. ان کے خلاف جو پروپیگنڈا کیا گیا کہ یہ آئینی ترمیم کی جا رہی ہے, وہ ایکسٹینشن لینا چاہتے ہیں, میں پہلے دن سے یہ اس ٹائم بھی بات کرتا تھا کہ یہ ایسا نہیں ہوگا, ایسا نہیں ہوگا. اچھا ایک چیز اور میں آپ کو بتاؤں, یہ جو جس دن جب یہ پروپیگنڈا کیا جا رہا تھا نا جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کا کہ یہ ایکسٹینشن لینا چاہتے ہیں, 6 مہینے پہلے. یہ ایشو نہیں ہے نا, وہ ہم باہر کہیں اور چلے گئے ہیں, وہ ہم مین چلے گئے شاہ جی, چلے نہیں گئے. دیکھیں ایک پروپیگنڈا کیسے کیا جاتا ہے اور سلیکٹیو کیسے وہ ہماری ایکٹیویزم ہوتی ہے. 6 مہینے پہلے جو ہے قاضی فائز عیسیٰ نے اپنی جو کورٹ میں کہا تھا, کورٹ کے علاوہ صرف یہ نہیں, انہوں نے اپنی جو باہر جانے کے ٹکٹس وغیرہ سارے کچھ 6 مہینے پہلے ہی بک کرا لیے تھے کہ میں آگے مزید کنٹینیو نہیں کرنا کورٹ میں بھی یہ بات کہی تھی انہوں نے. تو یہ بات ایک واضح طور کے اوپر تھی اور سب ججز کو بھی پتہ تھا. فخر اس کا مطلب تو یہ ہوا نا کہ جج صاحبان کے پاس مداخلت ہوتی رہی ہے, بعض کا تو وہ اس کا رد عمل نہیں کرتے رہے, لیکن جب بھی انہوں نے رد عمل کیا تو کوئی نہ کوئی قاضی فائز عیسیٰ بچا لیتا رہا یا کوئی اور جج آ کے بچا لیتا رہا. خیر یہ لمبی بحث ہے. نہیں بس ایک جملہ صرف, وہ رد عمل نہیں دیتے, نہیں بعض اوقات وہ اس کا مداخلت کا حصہ بنے رہتے ہیں, اور بعض اوقات جو ہے وہ ان کی پسند کا نہیں ہوتا. تو خیر یہ ایک لمبا ٹاپک ہے, میرا خیال ہے اس پہ پھر جو ہے نا کسی دن یا پسند ناپسند خیر لمبی چلتی ہے. تو فخر سڈنی چلتے ہیں میرے خیال میں. آپ کو پتہ ہے کہ 14 دسمبر کو کل بنتی ہے ویسے, تو 14 دسمبر کی شام کو سڈنی میں ایک مقامی علاقہ ہے, وہاں پہ اس میں 2 افراد جو تھے, نوید اکرم اور ساجد اکرم, انہوں نے فائرنگ کی وہاں پر ساحل پہ. جو لوگ وہاں پر موجود تھے 12 انوسنٹ لوگ مارے گئے. اب اس وقت پاکستان میں اور دنیا کے اس خطے میں بہت زیادہ
سردی ہے لیکن اس وقت آسٹریلیا میں شدید گرمی ہے. تو لوگ جو ہے شام کے وقت وہاں پر نکلے ہوئے تھے اور سمندر کے کنارے میں ہوا لے رہے تھے. اور یہ دن جو چنا گیا یہ یہودیوں کا ایک خاص دن ہے, ہنکا اسے کہا جاتا ہے, ہنوکا یا ہنکا اسے کہا جاتا ہے. تو اس کے موقع کے اوپر یہ فائرنگ کی گئی اور پھر ایک شخص, آپ دیکھیں ویڈیو میں ایک شخص نکلتا ہے, وہ بڑا ہی کرے, وہ غالباً شامی شخص ہے, شام سے تعلق رکھنے والا اور فروٹ بیچتا ہے. تو اس نے بڑا ایک رول پلے کیا. یہ ظلم ہے, یہ زیادتی ہے, میرے خیال میں جس کی جتنی بھی مذمت کی جائے وہ کم ہے. اصل میں ہم نے نا ایک پروگرام ہوئے ہوئے ہیں ہم لوگ بھی, پاکستان میں بھی اور پوری دنیا میں بھی, کہ جہاں پہ لفظ یہودی آ جائے گا نا تو ہم ان کو برا بلا کہنے لگ پڑیں گے. حالانکہ جو ایک عام یہودی ہے جو اپنے مذہب کے اوپر عمل کرتا ہے, جس کا کسی قسم کی دہشت گردی سے یا جو غزہ میں جو ہونے والے مظالم ہیں ان سے تعلق نہیں ہے, تو یہ تو بہت زیادتی ہے کہ ہم ان کو بھی نشانہ بنائیں. اور ہمارا مذہب کیا کہتا ہے کہ وہ کہتا ہے کہ ہمارا مذہب کہتا ہے آمنت باللہ و کتبہ و رسلہ, یعنی کہ میں ایمان لایا خدا کے بھیجی ہوئی کتابوں پر اور خدا کے بھیجے ہوئے رسولوں کے اوپر. تو یہ سارا اسی سلسلے کا ایسا ہے. تو یہ بڑا انفارچونیٹ ہے. آپ کے پاس کوئی بات تھی؟ شاہ جی میں ذرا اسی پہ تھوڑا آنا چاہ رہا تھا, لیکن کیونکہ یہ ٹاپک آپ کا بہت زیادہ ریلیونٹ ہے. وہ ریلیونٹ اس وجہ سے کہ جو پروپیگنڈا کیا گیا وہ یہ تھا کہ یہ پاکستانی نژاد تھا, کوئی وہاں پہ جو رہ رہا تھا, جو باپ تھا, اور انڈین میڈیا سے یہ پروپیگنڈا ہوا, افغان سے ہوا. پاکستان کا جو ایک مسئلہ آپ اس کو ایکسٹینسولی کور بھی کرتے رہے, وہ یہ تھا کہ یہاں پہ جو افغان رہتے تھے انہوں نے پاکستان سے شناختی کارڈ بنوائے, پاکستان سے انہوں نے پاسپورٹ بنوائے. اب وہ باہر جا کے کوئی بھی کام کرتے ہیں, غلط کام کرتے ہیں, الٹیمیٹلی وہی ہوتا ہے نا کہ وہ ان کے پاس پاکستانی پاسپورٹ یا پاکستانی شناختی کارڈ آتا ہے, اس کا خمیازہ پھر ہمیں بھگتنا پڑتا ہے. یہ کیا یہ بھی اس میں یہ کون سا نوید اکرم تھا, یہ وہی اسی طرح کا کیس ہے کوئی کہ یہ وہ لے کر گیا تھا؟ فخر ابھی تک نا جو آسٹریلیا کی گورنمنٹ ہے اس نے تو کسی کمیونٹی کا اناؤنس ہی نہیں کیا کہ یہ فلاں کمیونٹی سے ہے. اچھا ویسے اس میں نا آسٹریلیا کی گورنمنٹ کو بھی بڑا شاباش دینے کی ضرورت ہے کہ ایک تو یہ ہے کہ انہوں نے اس سارے معاملے کو بڑے ٹھنڈے طریقے سے لیا ہے. انہوں نے بندہ پکڑ لیا ہے, اسے تفتیش کر رہے ہیں. انہوں نے کسی کمیونٹی کا اناؤنس نہیں کیا, نہ مذہب کا اناؤنس کیا ہے, نہ ملک کا اناؤنس کیا. کیوں نہیں کیا؟ کیونکہ وہاں پر ملٹی ایتھنک ملٹی کمیونٹیز وہاں پر رہتی ہیں, مختلف ملکوں کی, مختلف شہریتوں کی, مختلف مذاہب کی. تو وہ اس کو کنٹرول رکھنا چاہتے ہیں. ان کے جو پرائم منسٹر ہیں آسٹریلیا کے, ابھی نئے منتخب ہوئے ہیں, وہ ان کے بارے میں بڑی تعریف سنی ہے کہ وہ چیزوں کو بڑا سمجھ کر ایکشن لیتے ہیں, اور ایکشن جو لیتے ہیں وہ پکا لیتے ہیں. تو ابھی انہوں نے فوری ایکشن تو نہیں لیا, لیکن ہم دیکھیں گے کہ کوئی بڑا ایکشن وہ لیں گے. کسی ملک کا نام نہیں لیا, پاکستان کا نام نہیں لیا انہوں نے. نہیں, یہ جو انڈین پروپیگنڈا چل رہا ہے یہ بھی تو ایک مطلب ہے ایک, کیونکہ آپ بھی اس کو کور کرتے رہے کہ پاکستانی پاسپورٹ اور کس طرح جو ہے اس کا مس یوز کیا جاتا ہے. جی آپ کو یاد ہے ہم نے اسی پلیٹ فارم پہ بتایا تھا کہ 3 لاکھ جو پاسپورٹ ہیں وہ خالی سعودی عربیہ میں آپ کو پتہ پکڑے گئے تھے جو کہ پاکستانی نہیں تھے, وہ افغان شہری تھے, دوسرے ممالک کے شہری تھے جنہوں نے پاکستانی پاسپورٹ بنوائے ہوئے. لیکن اگین بے شک پاسپورٹ ہمارا تھا, یہ ذمہ داری اپنے پاسپورٹ پروٹیکشن کی تو ہماری ہی ہے نا, ہماری ہے نا. آلدو کے جو موجودہ کیا کوئی ان کے خلاف کارروائی کی گئی جو اس میں لوگ ملوث تھے؟ پرچے ہوئے, بالکل کی گئی, پرچے ہوئے. اب دیکھنا یہ بھی پڑتا ہے کہ جو پاسپورٹ بنا ہے وہ اگر آپ کے ہاتھ میں آئے تو پتہ لگتا ہے کہ کون سی سیریز کا ہے, کون سے سالوں میں بنا ہے. پھر جس بندے کے پاس پاسپورٹ ہے اس سے پوچھنا پڑتا ہے کہ جی آپ نے کس سے بنوایا تھا تفتیش کے دوران, تو پھر وہ کلو پتہ لگ سکتا ہے نا. اب یہ تو باہر بیٹھے ہیں, اور بائی دا وے اس میں تو پاکستان کا نام ہی نہیں ہے. یہ تو میں وہ 3 لاکھ والی بات کر رہا ہوں جو سعودی عرب میں اور یہ پروپیگنڈا کر رہے تھے. پروپیگنڈا کی بات چل پڑی ہے تو شاہ جی ابھی میں پچھلے دنوں نا کوئی ویب سیریز ایک دیکھی, انڈین ویب سیریز تھی فیملی مین. ٹھیک, تو وہ جو آپ کے ساتھ وہ بحث ہوتی ہے نا کہ یہ کس طرح پروپیگنڈا فلم کے ذریعے اور کس طرح پاکستان کو کوئی بھی موقع نہیں چھوڑتے بدنام کرنے کے لیے. اب یہ جو فیملی مین ایک سیریز ہے نا, اس میں کسی طور پہ پاکستان کو ریلیٹ کرنے کا وہ بنتا ہی نہیں تھا. وہ انہوں نے جو ہے وہ ان کا کون ہے ہیرو, کون ہے اس کا؟ بڑا ہی میرے تو پسندیدہ اس میں تھے وہ جو کون سے واجپئی ہیں, منوج واجپئی. ہاں, وہ اس میں ہیں, وہ پولیس والے ہوتے ہیں. تو یہ جو ان کی جو سینٹرل وہ جو سٹیٹس ہیں جہاں پہ کچھ
یہ اروناچل پردیش اور اس طرح کی وہاں پہ کوئی جو ہے نا وہ ایک لوگوں کی جو آپس میں وہاں پہ ایک ہے چل رہی ہے، تو اس میں دکھاتے ہیں کہ کس طرح جو آرمڈ یہ اس کی جو انڈسٹری ہے عام جو اسلحہ بیچنے والی وہ وہاں پہ انریسٹ کراتی ہے، اور اصل اس کا جو مقصد ہوتا ہے وہ یہ ہوتا ہے کہ ٹینشن پیدا ہوگی تو بھارتی حکومت اسلحہ خریدے گی، اور جب وہ ایک آرمز ریس شروع ہوگی تو اس میں نا انہوں نے پاکستان کو ایسے ہی ریلیٹ کر دیا، کہتے ہیں وہ دکھایا انہوں نے کہ ہمارا ایک کوئی انٹیلیجنس آفیسر ہوتا ہے، وہ اپنے آ کے ادھر جنرل سے ملتا ہے اور اسے کہتا ہے وہ جس طرح ایک انڈین ان کا ایک وہ ہوتا ہے پتہ نہیں صاحب یا اس طرح کے جو حالانکہ ہم کبھی استعمال بھی نہیں کرتے، تو ان کو کہتا ہے آج جو اخبار میں اشتہار چھپا ہے ہمارے پاس چائے پینے کے وہ پیسے نہیں رہے، ہماری حکومت نے جو ہے وہ لوگوں سے یہ ایک اپیل کی ہے کہ آپ چائے پینا بند کر دیں کیونکہ ہم جو ہے ہمارے پاس بجٹ نہیں رہا، تو یہ انڈیا اگر اسلحہ خرید رہی ہے تو اس پہ ہمارا وہ کیسے ہوگا، وہ اس کے بعد پھر اس کو ریلیٹ کر کے وہ پاکستان اس میں کیسے وہ شامل ہوتا ہے کہ وہ یہ ہمارا پاس ہم بھوکے ہو گئے ہیں، ہمارے پاس اسلحہ خریدنے کے، ہمارے پاس چائے خریدنے کے کوئی پیسے نہیں ہیں پاکستان کے پاس، تو یہ جو ہے نا اس لیے وہاں پہ انڈیا میں وہ ٹینشن نہیں ہونی چاہیے، اور ان سٹیٹس کے اندر تو وہ رکوانے کے لیے وہ پاکستانی جو انٹیلیجنس آفیسر ہوتا ہے وہ اپنا کردار کوئی ادا کر رہا ہوتا ہے۔ مطلب یہ کوئی انڈیا میں امن امان کے لیے پاکستانی افسر وہ اس لیے کہ انڈیا اسلحہ خریدے گا تو الٹیمیٹلی ہمیں بھی اسلحہ خریدنا پڑے گا، وہ آرمز ریس میں جانا پڑا تو ہمارے پاس تو چائے پینے کے پیسے نہیں ہیں، تو وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ پاکستانی جو افسر ہے وہ انڈیا میں امن کرانے کے لیے کوشش ہے، وہ جو آرمز کی اور جو کمپنیز ہوتی ہیں یا جو ڈیلر ہوتے ہیں نا وہ ان کو روکنے کے لیے اور ان کو ایکسپوز کرنے کے لیے اچھا کہاں ہے، وہ یہ دکھا رہے ہیں کہ پاکستانی بھوک سے مر رہے ہیں، اور وہ انڈیا سے محبت میں نہیں بلکہ وہ اپنی مجبوری کے تحت ان کو جو ہے وہ کرنا پڑتا ہے۔ مطلب یہ کبھی پاکستان کو دہشت گرد وہ دکھاتے ہیں موویز میں، یہ کبھی پاکستان کو جو ہے یہ اس طرح کا غریب اور وہ اس طرح کا وہ دکھاتے ہیں، ان کا سوشل میڈیا دیکھیں، کبھی دنیا میں کوئی مسئلہ ہو کوئی مسلم نام والا آ جائے تو وہ بغیر اس کے جو ہے وہ پاکستانی اس کو ڈکلیئر کر دیتے ہیں۔ یہ جو بھارت کا ایک سوچی سمجھی اسکیم کے تحت ان کی جو ماس میڈیا ہے وہاں پہ جو ایک نفرت پھیلائی جا رہی ہے پاکستان کے خلاف، یہ بڑا ہی میں سمجھتا ہوں یہ ان کو جو ہے وہ اس کا خمیازہ بھارت کو بھگتنا پڑے گا، وہ اس سینس میں کہ یہ جو ایکسٹریمزم ہے ہم اس کا شکار ہو چکے ہیں پاکستان میں۔ یہ جو ایک انتہا پسندی تھی ایک جو 70s سے شروع ہوئی تھی، اس کے بعد ہم نے جو دہشت گردی اور وہ کیا، یہ جو بھارت نفرت کے بیج بو رہا ہے نا، وہ نفرت کسی نہ کسی طریقے سے نکلنی ہے، وہ چاہے وہ باہر ہو یا دیکھیں پاکستان نے جو تجربات کیے تھے نا، میرے خیال میں ہندوستان اب وہ تجربات کر رہا ہے، اور پاکستان نے جو تجربات کیے تھے اس کا خود ہمیں پاکستان کو بہت زیادہ نقصان ہوا۔ آپ دیکھیں کہ ہماری آفیشیل فگر ہے کہ 80,000 سے زائد لوگ ہمارے اسی دہشت گردی کا لقمہ اجر بنے۔ ابھی آج کے دن خیبر پختونخوا میں بلوچستان میں باقاعدہ دہشت گردی ہو رہی ہے، آلدو کہ پاکستانی فورسز بھی پولیس بھی اس پہ کنٹرول کر رہی ہے، لیکن یہ ہو رہا ہے۔ تو میرا یہ خیال ہے کہ اگر کچھ بیوقوف لوگ اس طرف چل پڑے ہیں، بیوقوفی میں کہوں گا، جو بھی اگر کسی اور طرف سے بھی اگر ہندوستان میں بھی کوئی ایسے لوگ ہیں جو یہ سمجھتے ہیں کہ اس طرح سے کوئی مسئلہ حل ہو جائے گا، تو وہ مسئلے کا حل نہیں ہے۔ میرا یہ خیال ہے کہ مسئلے کا حل خطے کی ایک ساتھ ترقی سے ہے۔ ایسا نہیں ہو سکتا کہ آپ یہ سمجھیں کہ پڑوسی آپ کا پیچھے رہ جائے یا پڑوسی کو آپ کمزور کر دیں گے تو آپ ترقی کر جائیں گے، یہ نہیں ہوگا۔ خطے نے اگر ترقی کرنا ہے، ملک اکیلا ترقی نہیں کر سکتا، خطے ترقی کرتے ہیں، یہ سمجھنا چاہیے، اینڈ آئی بلیو ٹائم ول کم کہ وہ ہوگا۔ فخر یہ ساری باتیں ہوتی رہیں گی۔ جنرل باجوہ باہر چلے گئے ہیں، یہ بتائیں یہ کیا؟ بالکل شاہ جی، میں دیکھ رہا تھا سوشل میڈیا اور میڈیا پہ نا یہ اس طرح کی بڑی باتیں چل رہی تھی کہ جنرل فیض حمید کا فیصلہ آیا تو اس سے شاید وہ کر کے جنرل باجوہ باہر چلے گئے، کوئی ڈر گئے، یا پھر یہ بھی آتا رہا کہ پتہ نہیں جنرل باجوہ کے خلاف کوئی کارروائی ہوگی نہیں ہوگی، حالانکہ یہ بڑا کلیئر تھا۔ جو جنرل فیض حمید کی جو کورٹ مارشل کی چارج شیٹ آپ پڑھیں نا، تو وہ اس میں جو چاروں الزام لگائے گئے ہیں وہ ہیں جو ان کی پوسٹ ریٹائرمنٹ کے ہیں، تو اس میں مطلب وہ ایک لیکن ایک الزام جو ہے نا فخر، وہ تو ان کی سرونگ کے حیثیت سے ٹاپ سٹی والا وہ ہے مس یوز آف اتھارٹی۔ جی ہاں، تو مس یوز اتھارٹی والا، اور جب مس یوز اتھارٹی والا جو الزام ہے، اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ جو آپ کو اتھارٹی دی گئی تھی، آپ نے اپنے باس کو اور اپنے انسٹیٹیوشن کو نہیں بتایا اور اس کو مس یوز کیا ہے، اس کا مطلب یہ ہے۔ تو اس میں جنرل باجوہ تو کوئی فال نہیں کرتے، یعنی کہ اس
الزام کیا عدالت میں تو انہوں نے ثابت نہیں کیا پراسیکیوشن نے کہ جنرل باجوہ تھے. ہاں مطلب وہ جو الزامات تھے نا وہ مس یوز آف اتھارٹی والا بھی اگر سمجھ لیں تو اس میں مطلب یہ تو جو ہے وہ جنرل باجوہ نے تو احکامات نہیں دیے تھے کہ وہ وہاں پہ جا کے ریڈ کر لیں, اور دوسرا یہ اگر وہ اس میں کیا بھی جاتا ہے فردر تو اس میں پھر عدالت بھی اور جو سابق چیف جسٹس تھے جسٹس ثاقب نثار وہ ان کا ہاتھ زیادہ وہ اس میں آتا ہے, کیونکہ جو ٹاپ سٹی والا معاملہ تھا پہلے شروع میں جو میری اطلاعات ہیں کہ جب یہ فوج کے اندر یہ خبر پہنچی تھی تو اس کے بعد یہ کہا گیا تھا کہ وہ تمام تر جو تفصیلات ہیں اور انفارمیشن ہیں وہ لائی جائیں اور اس پہ انکوائری یا تحقیقات کرائی جائیں. تو وہ پھر بتایا گیا تھا اس ٹائم کے جو آرمی چیف تھے ان کو کہ یہ معاملہ سپریم کورٹ میں گیا ہوا ہے, اور وہاں پہ جو چیف جسٹس تھے جسٹس ثاقب نثار انہوں نے بجائے اس کے کہ وہ کیس فکس کرتے انہوں نے داخل دفتر کر دیا تھا اور ان چیمبر کو نمٹا دیا تھا اس معاملے کو. تو وہ زیادہ جو ہے وہ اس ٹائم اگر ٹاپ سٹی والا, کیونکہ وہ مجھے پتہ ہے آپ نے ہی اس کو پہلے وہ ہائی لائٹ کیا تھا 2017 میں, تو یہ اس پہ انگلی زیادہ اٹھے گی جو سابق چیف جسٹس تھے ثاقب نثار بجائے اس کے کہ وہ جنرل باجوہ. باقی جو 3 چارجز ہیں وہ ویسے ہی ان کی پوسٹ ریٹائرمنٹ کے ہیں, وہ انڈر کمانڈ نہیں تھے کہ وہ یہ سارے کام کرتے. بہرحال یہ جو کہا جا رہا تھا نا کہ شاید جنرل باجوہ کے خلاف بھی کوئی کارروائی شروع ہوگی اور پھر یہ کہ پتہ نہیں جنرل باجوہ بھاگ گیا ہے یہاں سے, میری جو اطلاع ہے کہ وہ کوئی اینول جاتے ہیں وہ اس طرح اپنے بیٹے کے پاس جو بیرون ملک مقیم ہے, وہ کوئی دسمبر کے پہلے ہفتے میں یہاں سے گئے ہیں پاکستان, اور جو انفارمیشن یہی ہے میری کہ شاید وہ دسمبر کے آخری ہفتے میں وہ واپس آئیں گے. نہ تو میرا خیال ہے کہ کوئی ان کے خلاف کوئی پوچھ گچھ ہوئی ہے ان کی, اور نہ ہی کوئی اس طرح کا وہ کیا گیا ہے. ہاں یہ ویسے اصل میں بعض اوقات آپ کے پاس معلومات نہیں ہوتی تو آپ نہ گڈی اڑاتے ہیں, ایک تو ہوتا ہے مس گائیڈ ہو جانا, ایک ہوتا ہے آپ خود ہی اندازے لگاتے ہیں. تو میرا نہیں خیال کہ جنرل باجوہ کو اس کیس میں ہیں, اور میرا یہ بھی خیال نہیں کہ کبھی بھی فوج یہ چاہے گی بھی کہ ان کا کوئی فارمر چیف جو ہے وہ اس طرح فوجی عدالت میں آئے یا اس طرح کورٹ کچہری کا حصہ بنے, کیونکہ یہ فوج یہ سمجھتی ہے کہ اس طرح ہم اپنے چیف کو نہیں بننے دیں گے. آلدو آپ کو یاد ہے نا 2013-14 میں جنرل مشرف کے خلاف کیس تھا اور بڑا ویلڈ کیس تھا ایٹ دیٹ ٹائم, وہ اوپن اینڈ شٹ کیس تھا, تو وہ فوج نے نہیں کرنے دیا. اور اس میں تو انٹائرلی ایک معاملہ ہی دوسرا ہے. تو میرا نہیں خیال کہ انسٹیٹیوشن بھی ایسا چاہتا ہے. شاہ جی وہ آپ ڈیم کا بتا رہے تھے کہ متاثرین اس سے کافی پریشان ہیں, اس کی جو فخر راولپنڈی میں ایک ڈیم بنایا جا رہا ہے, اس کا نام ہے ڈڈوچا ڈیم. ٹھیک ہے, ڈڈوچا ڈیم کے لیے پنڈی کی انتظامیہ کو 7,250 کنال اراضی چاہیے. 7,250 کنال اراضی کے لیے انہوں نے وہاں پر جو لینڈ ایئر مارک کی ہے ڈڈوچا ڈیم کی, اس کے اوپر 270 فیکٹریز ہیں, یعنی کہ 270 افراد کی وہ زمینیں ہیں. ہر فرد کو 2,39,000 کے قریب پر کنال پیسے دیے جا رہے ہیں. اچھا, اس میں جو ایک تو پلین لینڈ ہے اور ایک جو ہے بنی بنائی لینڈ ہے, اس کی الگ الگ قیمتیں ہیں. یعنی کہ جو بنی بنائی لینڈ ہے اگر آپ کا گھر ہے تو اس کو ڈیمالش کیا جائے گا تو مختلف ریٹس اس کے رکھے گئے ہیں جو کہ پینٹس ہیں. شاہ جی یہ ایگزیکٹ لوکیشن کہاں پہ ہے؟ یہ پنڈی میں ایک علاقہ ہے خانپور, بھروالا اور اس طرح کے جو علاقے ہیں یہ ساتھ ساتھ جڑے ہوئے ہیں. اچھا, خانپور, بھروالا اور اس ارد گرد کے جو علاقے ہیں یہ وہ علاقے ہیں. تو اس میں جو لوگ ہیں وہ بڑے تنگ ہیں. 31 دسمبر ان کو لاسٹ ڈیڈ لائن دے دی گئی ہے کہ آپ ادھر سے نکل جائیں, اس کے بعد ہم 1 جنوری کو توڑ پھوڑ شروع کر دیں گے. اور بالکل نہ ہونے کے برابر پیسے دیے جا رہے ہیں. آپ دیکھیں یہ اسکرین کے اوپر بھی نظر آ رہے ہوں گے کہ بڑے بڑے گھر ہیں, قیمت کیا مل رہی ہے جی 5 لاکھ روپے, 10 لاکھ روپے گھر کی قیمت, گھر جن کو ڈیمالش کر رہے ہیں وہ. ٹھیک ہے, تو اب یہ بڑی افسوسناک ہے. یہ قیمت مارکیٹ ریٹ کے اوپر دیں, ڈی سی ریٹ دے رہے ہیں تاکہ ان لوگوں کا کچھ بنے. یہ کسی جگہ, اور پھر اس جگہ پہ ان کو آئیڈیل بات تو یہ کہ ان کو متبادل زمین دیں, جو زمین آپ ان سے لے رہے ہیں ان کو متبادل دیں. یہ کوئی جنگل کا قانون تو نہیں ہے. تو یہ ہے فخر صورتحال. بالکل میرا خیال ہے کہ یہ جو کاسٹ آف کنسٹرکشن ہوتی ہے ہمیشہ یہ ایک نارم ہے کہ وہ ایٹ لیسٹ آپ ان کو پے کریں, پھر اس کے ساتھ سے جو لینڈ کا ہے جو وہ بھی ایک اور مارکیٹ ریٹ کے مطابق دیں, مارکیٹ ریٹ کے مطابق وہ دینی چاہیے. یہ بڑا انفارچونیٹ ہے. یہ جب حکومت کے پاس وہ لینڈ ایکوزیشن ایکٹ والا جو معاملہ ہے نا وہ اس کو بعض اوقات جب استعمال کیا جاتا ہے تو جو متاثرین ہیں ان کے بارے میں نہیں سوچا. فخر اس کے ارد گرد ڈی ایچ اے بن رہا ہے. اب یہ ڈیم اور ڈی ایچ اے مل کے تو بڑے خوبصورت منظر بنائیں گے. ان کو ڈی ایچ اے میں ہی سیٹ کر دیں. ڈی ایچ اے کو تو آپ نہیں چھیڑیں گے یہ فار انڈرسٹینڈیبل ریزن جو ہمارا ملک ہے. تو فخر ان 270 افراد کو جن کے گھر ہیں کم از کم ان کو پلاٹ دے دیں,
جن کی زمین ہے ان کو کوئی متبادل زمین دے دیں. تو یہی ہے میرے خیال میں. فخر کوئی اور ہے بات؟ یہی ہے. ناظرین پروگرام آپ نے دیکھا, پروگرام کے بارے میں رائے ضرور دیجیے گا, اور اگر کوئی معلومات ہوں تو talkshock777@gmail.com پہ شیئر کیجیے. اللہ حافظ.